अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जब हुजूर सैयदी सरकार साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए तो आप रोजाना दूध नहीं पीते थे। दो रिवायतें मिलती है साबिर पाक। एक रिवायत तो ये है कि आपने 2 साल के अंदर जो दूध पीने की मुद्दत होती है, आपने दिन में दूध नहीं पिया। दादा ने तो रमजान शरीफ में दूध नहीं पिया, लेकिन पोते ने 2 साल तक दूध पीने के अय्याम में आपने 2 साल तक के दिन में दूध नहीं पिया। सुबह सहर से लेकर, जिसे सुबह सादिक कहते हैं, गुरूब आफताब तक साबिर पाक दूध नहीं पीते थे। ये आप किताबों में और तारीख में पढ़ सकते हैं। और आप गुरूब आफताब के बाद दूध पीते थे। इसका मतलब यह है कि अय्याम तुफूलियत में, अय्याम रज़ात में, यानी दूध पीने शीर खारगी के अय्याम में भी साबिर पाक ने मुसलसल 2 साल तक के रोजा रखा। और एक रिवायत यह है कि पैदाइश से लेकर 6 महीने तक आपकी हालत यह थी कि एक दिन दूध पीते थे और दूसरे दिन दूध नहीं पीते थे। एक दिन दूध पीते थे, दूसरे दिन दूध नहीं पीते थे। और 6 महीने के बाद फिर ये हुआ, एक दिन पीते थे, 2 दिन नहीं पीते थे। इस तरीके से मुअर्रिखीन ने जोड़ करके बताया, मुकम्मल 2 साल में साबिर पाक ने सिर्फ 9 महीने तक दूध पिया है। अपनी वालिदा का, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, औलिया तो वो भी हैं और वो बहुत शान वाले हैं जिन्होंने डकैती से तौबा की और तौबा करके वली हुए। यकीनन उनके आगे हमारी गर्दनें झुकती है, उनकी अजमत व शान का इनकार नहीं किया जाता। औलिया तो वो भी हैं, अल्लाह अकबर, जिन्होंने मैकदे छोड़ करके काबे की मुजावरी इख्तियार की, वो भी शान वाले हैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, हजरत साबिर कलियर का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर, आपने माँ की गोद में मुसलसल 2 साल तक की रोजा रखा। और अगर ये रिवायत की बजाय ये रिवायत मानी जाए कि एक दिन दूध पीते हैं, एक दिन रोजा रखते हैं, फिर 6 महीने के बाद एक दिन दूध पीते हैं, फिर 2 दिन तक के दूध पीते भी नहीं हैं, इसका मतलब ये है साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला साबिर माँ की गोद से हैं। और जब दूध पीने के अय्याम खत्म हो गए तो सैयदी साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला अन्हु चने के बराबर एक चीज खाते थे और उसके अलावा कुछ और न खाते थे। यानी खाने पीने से तबीयत पहले ही से जो है वो दूर थी। और सूफिया फरमाते हैं कि जो जितना भूखा रहेगा उसके पेट में अल्लाह का उतना नूर नाजिल होगा। बल्कि यहां तक फरमाया गया, हदीस पाक में है कि पेट भर के खाकर खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला और भूखे पेट बैठकर नमाज पढ़ने वाला सवाब में दोनों बराबर है। यानी पेट भर के खा लिया और खड़े होकर नमाज पढ़ा, और इतना भूखा है कि खड़े नहीं रह सकता, बैठकर नमाज पढ़ा। सूफिया फरमाते हैं कि वो भूखा जो बैठकर नमाज पढ़ रहा है वो पेट भर कर खाने वाले से जो है वो बेहतर है या सवाब में उसके बराबर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तसव्वुफ का जो पहला जीना है उसे 3 चीज कहते हैं, कम खाना, कम सोना और कम बोलना। जिसकी जिंदगी में ये 3 चीजें आती है वो तसव्वुफ के पहले जीने पर चढ़ता है। मैं साबिर को क्या नाम दूं जो माँ के शिकम ही से, अल्लाह अकबर, माँ की गोद ही से किस कदर अल्लाह अकबर खाने और पीने से दूर हैं। अल्लाह अल्लाह, जब आपने दूध छोड़ा तो चने के बराबर कोई चीज खिलाई जाती थी और उतना ही आप खाते थे, उसके सिवा आपने नहीं खाया। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर सैयदना साबिर कलियर रदी अल्लाह ताला की उम्र शरीफ जो है, अल्लाह अकबर, अभी 3 या 4 साल की हुई तो सैयदना साबिर पाक ने ला मौजूदा इल्लल्लाह इस जिक्र को शुरू किया। आप 3-4 साल के बच्चों की उम्र को क्या समझते हैं? 3-4 साल की बच्चे जो उम्र के बच्चे होते हैं वो सही तौर पर अलीफ बा भी पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन साबिर पाक उस वक्त भी ला मौजूदा इल्लल्लाह का जिक्र कर रहे थे।
بلکہ یہ بات اس سے پہلے آپ کو بتاؤں، سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 سال کی عمر میں ہیں، بستر پر والدین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ایسے میں والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک سانپ 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے۔ والد نے کہا صابر پاک کی والدہ سے، کیونکہ صابر پاک کی جو والدہ تھی وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت قاضی جمال الدین سلیمان نے، جو بابا فرید مسعود گنج شکر کے والد ہیں، انہوں نے حضرت بابا فرید کو خط لکھا کہ فرید میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم عبد السلام نام کا اس طریقے کے حلیے کا ایک جوان ہوگا، وہ تیرے دروازے سے گزرے گا اور اسے روک لینا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدنا صابر کلیر کی عظمت تو دیکھو، کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ بہن بھائی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں۔ صابر پاک کے والد وہ ہیں جن کے رشتے کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید کو انہوں نے خط لکھا، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بابا فرید کی بہن جو ہے حضرت صابر پاک کے والد کے نکاح میں تھی، تو صابر پاک کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ سانپ کس نے مارا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، اس لیے کہ میں سو رہی تھی۔ ایسے میں صابر پاک بول پڑے، ابا جان دراصل اس کو میں نے قتل کیا ہے، اور یہ جو سانپ قتل ہوا ہے یہ سانپوں کا بادشاہ تھا، اور میں نے اس کو قتل کیا، اور دنیا بھر کے سارے سانپوں سے میں نے وعدہ لیا کہ جو میری خاندان کے صابر کی خاندان کے جو لوگ ہیں، آج کے بعد یہ سانپ ان کو کبھی نہیں ڈسیں گے، اور میں نے سانپوں کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ شان ہے بچپن میں جس کی، خود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، جب بچپنے کی یہ شان ہے تو صابر پاک کے شباب کا عالم کیا ہوگا۔ تو سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں لا موجود الا اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب 5 سال کی عمر میں سیدنا صابر پاک پہنچے، 5 سال کی عمر سے لے کر آخری دم تک سیدنا صابر پاک کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ 5 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے صابر پاک، اور جب والد بزرگوار کا انتقال ہوا، پردہ فرمایا، آپ کے والد نے سیدنا عبد الرحیم عبد السلام، یہ بات پچھلے سالوں میں آپ سن چکے ہیں، یہ حضرت عبد الرحیم عبد السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا عبد الوہاب قادری الجیلانی کے، اور وہ بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر حضور غوث العظم کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صابر پاک غوث العظم دستگیر کے پوتے کے بیٹے ہیں، یعنی پر پوتے ہیں۔ تو یہ عبد الرحیم عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پردہ فرمایا جب حضرت سیدنا صابر پاک کی عمر 5 سال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس عمر میں جب آپ نے پردہ فرما لیا، صابر پاک نے بستر پہ سونا ہی چھوڑ دیا۔ والد کے وصال کے بعد آپ نے چارپائی پہ سونا چھوڑ دیا، اور آپ کا حال 5 سال کی عمر میں یہ تھا کہ سیدنا صابر پاک ابھی ہرات کی سرزمین پر تھے، چونکہ آپ کی ولادت ہرات کی سرزمین پہ ہوئی ہے، ہرات کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور والد کے انتقال کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 5 سال کی عمر سے جنگلوں میں رہتے تھے، اور جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ پانی سے روزہ شروع کرتے اور پانی پر افطار کرتے، اور جب کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر آ کر امی سے کہتے امی کھانے کا انتظام کرو۔ ماں کی بیوگی، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا۔ ایک دن تشریف لائے اور آنے کے بعد ماں سے کہا امی بھوک بہت ستاتی ہے، کھانا دیجئے۔ مشفقہ ماں نے، بیوہ ماں نے ننھے سے شہزادے سے فرمایا بیٹا انتظار کرو، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ اور اپنے بچے کا دل بہلانے کے لیے آپ نے ایک ٹھلیا میں پانی ڈالا، ہانڈی میں پانی ڈالا، اور پانی ڈال کر کے چولہا جلایا، اور چولہا جلانے کے بعد ہانڈی کو رکھ دیا۔ کہنے لگی بیٹے علی احمد
انتظار کرو کھانا تیار ہو رہا ہے. آپ انتظار کر لگے, ہانڈی ابلنے لگی. اس کے بعد صابر پاک ہانڈی کے قریب پہنچے اور ڈھکن ہٹایا تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں امی چاول تو پک چکے ہیں, اب انتظار کس بات کا ہے. ماں کو حیرت تھی کہ کیا میں نے چاول ڈالے نہیں, اور کہتے چاول تو پک چکے ہیں. ماں جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ اس میں چاول ابل رہے تھے اور نکال کر کے صابر پاک کو دیا. آپ نے کھایا, اس ہانڈی کے چاول ماں نے کھایا. اس ہانڈی کے چاول محلے میں تقسیم کیے گئے, اس ہانڈی کے چاول فقراء میں تقسیم کیے گئے. پھر بھی وہ چاول موجود تھے. اس دور کے ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے تو ان کو وہ چاول پیش کیے گئے تو انہوں نے فرمایا یہ تو صابر کی برکتیں ہیں, اور ان کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر چاول موجود ہے, اور چاول موجود تھے اور گھر میں پکائے گئے تھے. یہ بات نہیں بتائی گئی, اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پانی ابل رہا تھا اور صابر پاک کی کرامت سے یہ چاول ہو گئے. آپ بتائیں یہ کب کی کرامت ہے؟ یہ بچپن کی کرامت ہے میرے آقا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ سے میں کیا عرض کروں, اللہ اکبر, یہی بچپنے کی کیفیت ہے, یہی بچپنے کی حالت ہے. سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے وہاں کے لوگ, ہرات کے لوگ کے جو روافظ تھے وہ بہت زیادہ جلتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت عبد الوہاب جیلانی کے بیٹے تھے اور وہ حضرت غوث الاعظم دستگیر کے بیٹے تھے. غوث پاک نے رافضیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی ہے تو وہ لوگ خاندان قادریہ سے چڑھتے تھے اور ان لوگوں سے حسد کرتے تھے. جس دن جو ہے صابر پاک کی ولادت طیبہ ہوئی ہے, اس دن حضرت صابر پاک کی ولادت کی برکت سے جتنے رافضی ہرات کے اس محلے میں رہتے تھے, جو جس محلے میں شاہ عبد الرحیم عبد السلام کا گھر تھا, تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب ڈالا کہ ادھر صابر پاک کی ولادت ہوئی, اس محلے کے سارے رافضی صابر پاک کی ولادت کی برکت سے یک دم مر گئے, اور صابر پاک کی اس کرامت کو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شان آپ کی ہے. اور اللہ اکبر, وہ منزلیں, وہ مقام, وہ مرتبہ جو سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کو ملا, اس مقام اور مرتبے کا کیا اندازہ. اس لیے کہ جب بچپنے کی کرامتیں یہ تھی, بچپنے کا یہ عالم تھا. آپ بہت مشہور سی باتیں وہ سن چکے, میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جانا, لنگر کا تقسیم کرنا, میں اس کے علاوہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بابا فرید نے علاقہ کلیر دیا, کلیر کا علاقہ سونپا, پچھلے سالوں کی تقریروں میں آپ سن چکے ہیں, قاضی تبرک زموان کے واقعات, اس کی طرف بھی نہیں جاتا. لیکن آئیے اس طرف چلتے ہیں. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے جب آپ کو والی کلیر بنایا اور کلیر کا تاجدار بنایا, آپ کلیر تشریف لائے. وہاں کے حالات خوشگوار نہیں تھے اور آپ نے نظر کی پورا کلیر جل گیا. لیکن یہ چیز بھی آپ کو کلیر شریف جانے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ حضرت سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کلیر کو جلایا. کلیر کے 12 کوس تک اس آگ کا اثر گیا, تن کا جل گیا. لیکن ایک درخت جسے گولر کا درخت کہتے ہیں وہ درخت نہیں جلا, یہ بھی تاریخ میں ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی, اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ درخت تو نہیں جلا اور وہ فاختہ پر بھی اس آگ کا کوئی اثر نہیں پڑا. فاختہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں. اور یہ بھی بات قابل توجہ ہے, فاختہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, لیکن حضرت صابر پاک کی یہ کرامت ہے کہ وہ فاختہ اسی درخت پر 12 برس تک اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ صابر پاک کی ایک چھوٹے سے پرندے پر صابر پاک کی نظر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 12 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرما دے. حالانکہ پرندے اتنے زیادہ دن تک نہیں جیا کرتے. اور پھر لوگ کہتے ہیں صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر 12 برس تک کھڑے کیسے رہے؟
تاریخ بتاتی ہے چھوٹی سی چھٹاک بھر کی فاختہ پر نظر کر دے تو وہ ایک ڈالی پر بیٹھ کر جب 12 سال گزار سکتی ہے، جب نظر کر دے تو اس کو یہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ اگر 12 سال تک کھڑے ہو جائیں شاخ گولر پکڑ کر تو اس پہ تعجب کی بات کیا ہے؟ دراصل یہ ایک منزل ہے جس کو عالم تحجر کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ عالم تحجر چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اور ان کو انبیاء کا فیض ملتا ہے، اور جس نبی کے وہ امتی ہوں گے اس نبی کا فیضان سے ملے گا اور وہ ولایت ان کی چمکے گی۔ تو چونکہ اس امت کے اولیاء سید الانبیاء کی امتی ہیں تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فیض مل رہا ہے، ان کی کرامتیں، ان کی ولایتیں، یہ سب فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو یہ عالم تحجر کیا ہے؟ عالم تحجر یہ ہے جو حدیث مبارکہ سے جس کی روشنی ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لی مع اللہ وقتن، آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں۔ وہ کون سی کیفیت ہے؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے۔ حدیث پاک ہے، قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی نے شفا میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ یہ حدیث کا شفا شریف میں موجود ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں آئی، حضور تشریف فرماتے جلوہ گر تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو سلام کیا، آقا کریم نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں۔ تو فرمایا کون عائشہ؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں عائشہ بنت ابو بکر، میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضور کی زبان سے آئے ابو بکر کون ہے؟ دراصل یہ جو جھگڑے ہیں نا کہ حضور کیا ہیں، یہ حضور کیا ہیں جن کے نزدیک یہ حدیثیں موجود ہیں، اور جن کی جو لوگ کتابوں میں یہ حدیثیں پڑھتے ہیں یہ ابو بکر کون ہے، کہا پہلے عائشہ کون ہے؟ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ اس خاتون کا نام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں جناب خدیجہ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت کی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ مرتبے بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے، یعنی یہ کھانا سب سے افضل ہے۔ تو آقا کریم نے اما عائشہ کی فضیلتیں بیان فرمائی، ان کا مرتبہ بیان فرمایا، ان کی محبت بیان فرمائی۔ ام المومنین نے وہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہے لیکن اس کا یہاں وقت نہیں ہے، ٹائم میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ اتنی چہیتی تھی، اتنی پیاری تھی، آپ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، بلکہ اما عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مرض وصال میں ساری ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور آج بھی حضور اما عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے، اور قیامت تک اما جان عائشہ صدیقہ کے حجرے میں حضور آرام کرتے رہیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ کرتا تھا، فاتحہ کرتے ہوئے میں جو ہے وہ ازواج مطہرات صحابہ اور اولیاء کو ایصال ثواب کر دیتا تھا، لیکن خاص طور پر میں اما جان عائشہ صدیقہ کا نام فاتحہ میں نہیں لے پاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی عداوت ہو، استغفر اللہ، کوئی امہات المومنین سے عداوت کر کے مومن نہیں رہ جاتا، تو اللہ اکبر، وہ شخص استغفر اللہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، مجدد کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بھی مجدد الفسانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر حضرت مجدد الفسانی کہ صرف بس
कोताही की बुनियाद पर, बेख्याली की बुनियाद पर, लाशऊरी की बुनियाद पर मैं हजरत आयशा सिद्दीका का नाम फातिहा में नहीं ले पाता था। इससे पहली बात पता चली कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी वो भी फातिहा पढ़ते थे और उनके यहाँ भी फातिहा होती थी, उनके यहाँ भी साले सवाब होता था। ये शेख साहब खुद कह रहे हैं, मुजद्दिदियों, नक्शबंदियों, ये हजरत शेख अहमद सरहिंदी का मसलक है। कहते हैं मैं फातिहा पढ़ता था लेकिन अम्मा आयशा का नाम नहीं ले पाता था। उन बेवकूफों को क्या अकल है? वो कौन लोग हैं जो अम्मा आयशा सिद्दीका की शान में बेअदबिया करते हैं या सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा की शान में बेअदबिया करते हैं? उन पलीदों को बता दो तुम्हारी नापाक ज़बानों की गंदगियां आयशा और फातिमा तक कभी नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह कुरान की सूरह नूर नाजिल करता है, और फातिमा वो है जिसकी शान में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स नाजिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई क्या उनकी बेअदबी करेगा? बात निकली तो मैं अर्ज कर रहा हूं, आपने उनको आम और तो जैसा समझाए। फातिमा और आयशा आम नाम लेते हैं आप। ये इन एंकरों की औकात क्या है जो इन बुजुर्गों की बेअदबी और तौहीन करें? अल्लाह अकबर, ये वो मुकद्दस ज़बात हैं कि जिनके उजरे में जिब्रील आने से पहले भी इजाजत तलब करता है। ये उनकी शान है, लेकिन लोगों को कौन समझाए? और याद रखना, अगर अपने बुजुर्गों की अजमत तुम न जानोगे तो कौम बेअदबियों के दरवाजे खोलेगी। अगर कोई बदबख्त अम्मा आयशा सिद्दीका का मजाक तकरीर में टीवी पर न उड़ाता तो किसी पलीद एंकर की औकात क्या थी कि आयशा सिद्दीका को गाली देता? दरवाजे तो लोग खोलते हैं। हमारा मसलक अदब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करते हैं, और हुजूर की नालैन से लगने वाले जब जर्रों की ताज़ीम करते हैं तो जो हुजूर के बिस्तर पे आराम करती है उस आयशा सिद्दीका की बेअदबी हम कैसे बर्दाश्त कर सकते? हुजूर की अज़वाज और औलाद व असहाब की बेअदबी ये इनडायरेक्ट रसूलुल्लाह की बेअदबी है और गुस्ताखी है, वो अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन बात ये करने चला था कि हजरत मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं कि मैं नाम नहीं लेता था फातिहा में। एक दिन हुजूर मेरे ख्वाब में आए और फरमाने लगे, अहमद मैं आयशा के उजरे में रहता हूं। फरमाया मैं आयशा के उजरे में रहता हूं और मेरे पास जो तोहफे ताइफ आते हैं वो आयशा के उजरे में आते हैं, तो आयशा को कोई छोड़ करके मुझे उसके उजरे में तोहफा कैसे भेजता है? मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं आंख खुली तो दिल की आंखें भी खुल गई। उस दिन के बाद से पता चल गया अगर मुस्तफा करीम की बारगाह में अपनी फातिहा को मकबूल करना है तो आयशा सिद्दीका का नाम फातिहा में लेना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आयशा सिद्दीका है। लेकिन जब वो सलाम करती है तो हुजूर फरमाते हैं मन अंते, तू कौन है? तो कहती है कि आयशा हूं मैं। फरमाया कि मन आयशा, आयशा कौन है? आयशा कौन है? तो फिर कहती मैं अबू बकर की बेटी आयशा हूं। और फिर वो सिद्दीक जिसकी सहाबियत कुरान बयान करता है, इज़ यक़ूल लिसाहिबिही, कुरान जिसकी सहाबियत का ऐलान करे, हुजूर ने कहा ये अबू बकर कौन है? ये अबू बकर कौन है? फिर कहती हैं मैं मोहम्मद की बीवी आयशा हूं। इसलिए कि अबू बकर कोई और भी तो हो सकता था, अबू बकर कोई और भी हो सकता था ना, कि अबू बकर की बेटी आयशा हूं। आयशा नाम किसी और का भी हो सकता था, और अबू बकर उस दौर में किसी और का भी नाम मुमकिन है हो सकता था। वैसे अबू बकर नाम तो नहीं होता, ये उनकी कुन्नियत है, उनका असल नाम अब्दुल्ला है, लेकिन कुन्नियत से इतने मशहूर हो गए, इतने मशहूर हो गए कि आपका नाम लोग भूल गए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन थी बड़ी ज़हीन। जब कहा ना कि ये मन अबू बकर कौन है, तो कहने लगी मैं आयशा मोहम्मद की बीवी हूं। अब उस दौर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह पर, उस दौर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके सिवा कौन था? और किसी दौर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके सिवा हो कौन सकता? बेशक बेशक। खत्मे नबूवत का ताज पहन करके जो आए थे, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं और क़यामत तक हैं, और उनकी रिदाए नबूवत क़यामत तक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सियासी लीडर उनकी खत्मे नबूवत पर कभी शबखून नहीं मार सकता,
اور اگر کوئی ان کی ختم نبوت پر شبخو مارے، یہاں والوں کو بھی عقل آنا چاہیے کہ ختم نبوت کے منکرین سے جو میٹنگیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت کا منکر یمامہ میں پیدا ہوا تو بھی وہ زندہ نہ رہ سکا، اور دنیا میں قادیان میں پیدا ہوا تو بھی زندہ نہ رہ سکا۔ اور اگر آج بھی ختم نبوت کے منکرین سے کوئی اپنی سانس گانٹھ کرتا ہے اقتدار کے نشے میں، تو اس کو پتا ہونا چاہیے ختم نبوت وہ منصب مصطفیٰ ہے کہ اس سے جو ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ محمد رسول اللہ کی نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ بہت جلد ختم نبوت کے حوالے سے ایک تقریر مکمل ہوگی انشاءاللہ، اور حضور کی ختم نبوت پر بات بھی ہوگی۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں محمد کی بیوی عائشہ ہوں۔ حضور نے کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں یہ محمد کون ہے؟ اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جو کہہ رہا تھا حجرے عائشہ میں بیٹھ کے من محمد، یہ محمد کون ہے؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ میرا سوال ہے، اس حدیث کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا؟ من محمد، یہ محمد کون ہے؟ استغفر اللہ، ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ صوفی صاحب کے پاس آئیں، کہا صوفی غلام رسول صاحب سے بات کرنے کا، یہ کون صوفی غلام رسول ہے؟ آپ کہیں گے یہ بات کیا کر رہی ہے؟ مولانا غفران سے بات کریں کہ یہ مولانا غفران کون ہے؟ اور بھائی موڈ میں انسان ہوتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے، لیکن وہاں تو غصے میں ہو، خوشی میں ہو، مذاق میں ہو، کبھی خلاف شرع بات نکلتی ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں محمد کون ہے؟ اما عائشہ رونے لگی، وہاں سے نکلی اور اپنے والد کے پاس گئی۔ والد کے پاس گئی، ابا جان حضور کس کیفیت میں ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا، مجھے نہیں پہچانا، آپ کا بتایا، آپ کو بھی نہیں پہچانا۔ آخر میں جب میں نے کہا میں محمد کی بیوی ہوں تو کہا کون محمد؟ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، اپنے آپ کا نام آیا تو کہا کون محمد؟ صدیق اکبر تشریف لائے، اب آئے سلام کیا تو جواب دیا، اب آئے سلام کیا تو جواب دیا۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے سلام کیا تھا، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے کہا کون عائشہ؟ پھر میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آپ نے کہا کون ابو بکر؟ میں نے کہا محمد کی بیوی عائشہ، تو کہا کون محمد؟ حضور آپ نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور نے مسکرا کے کہا عائشہ کچھ وقت ایسا آتا ہے، لی مع اللہ وقتن، میں اپنا وقت اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ لوگوں کو معراج پر رہتا ہے کہ وہ معراج پہ گئے کیسے، وہ تو زمین پہ بیٹھ کر بھی خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ایسا وقت بھی آتا ہے، ایسا وقت بھی آتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے، کون سا وقت؟ فرماتے جب میں اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہوں، فرماتے اس وقت میرے اور خدا کے درمیان پھر کوئی نہیں رہتا، نہ کوئی فرشتہ رہتا ہے، نہ کوئی رسول رہتا ہے، نہ کوئی نبی رہتا ہے، کوئی نہیں رہتا، صرف وہ رہتا ہے اور میں رہتا ہوں۔ اسی کی خیرات اولیاء کو ملتی ہے، اسی کو کہتے ہیں عالم تحجر، اسی کو کہتے ہیں عالم تحجر۔ اور جب عالم تحجر میں ہوتے ہیں، یار کی جلوہ گری جب ہوتی ہے اور مشاہدہ یار کے دروازے کھلتے ہیں، اب ان لوگوں کو کیا پتا، ان جوانوں کو میں کیا بتاؤں جن کو استنجا کی سنتیں پتا نہیں کہ یار کے مشاہدے کا وقت کیسا ہوتا ہے۔ ارے جنہوں نے کبھی خواب میں رسول کا جلوہ نہ دیکھا ہو، ان کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ اللہ کا جلوہ وہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں، جلوہ یار ان کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے۔ ماتھے کی آنکھوں سے تو خدا کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن مشاہدہ حق میں جب وہ مستغرق ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا من محمد، محمد کون؟ یعنی پھر خود کی بھی خبر نہیں ہوتی، فنا کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اولیاء ذاتی اولیاء کرام کو اس کی خیرات ملتی ہے، لی مع اللہ وقت ان کی خیرات ملتی ہے، اسی کو صوفیہ عالم تحجر میں تصور کرتے ہیں۔ تو صابر پاک نے کریئر تو جلا دیا،
لیکن وہ گولر کی شاخ پکڑے ہوئے کھڑے رہے اور عالم تہجد میں تھے، مشاہدہ یار میں تھے۔